बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड की उर्दू की जो न्यू बुक है 12वीं क्लास के लिए, ग्रेड 12 के लिए, उसका हमारा हिस्सा नज़म चल रहा है। आज हमारी नज़म नंबर 3 यानी कि तीसरी नज़म है, मैं रोज़े से हूँ। हमारी इस नज़म को लिखा है सैयद ज़मीर जाफ़री। सैयद ज़मीर जाफ़री जो हैं ये उर्दू के मुमताज़ मिज़ाह निगार और शायर थे। हमारी ये नज़म मैं रोज़े से हूँ ये भी तंज़ व मिज़ाह से भरपूर नज़म है। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। इनका जो असल नाम है सैयद ज़मीर हुसैन शाह है। आज की इस वीडियो में हम अपनी इसकी नज़म की मुकम्मल तशरीह करेंगे और मुश्किल अल्फाज के जो मायनी हैं वो भी देखेंगे और जो मुसन्नफ़ का शायर का तारुफ़ है उससे भी आगाही हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ कुछ ख़ास अल्फाज दिए हुए हैं, मुश्किल अल्फाज, हम इनके मायने भी देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है गज़ल। गज़ल कहते हैं मोहब्बत के जज्बात और हुस्न व इश्क के मौजू पर कही जाने वाली शायरी को गज़ल कहते हैं। तकरार का मतलब होता है बार बार दोहराना, झगड़ा। गुफ्तार बातचीत को कहते हैं। कर्ब अज़ियत या तकलीफ़ को कहा जाता है। इज़हार के जब हम कहते हैं कि हमने इज़हार किया है, किसी भी चीज़ को ज़ाहिर करना या उसके बारे में बताना। दुमची दुम पर बांधा जाने वाला कपड़ा उसे कहा जाता है। कतरा के गुज़र यानी कि बच के चलना। बहरे ज़ियारत देखने के लिए। लहन कहते हैं सुरीली, जो आवाज़ बहुत सुरीली होती है, सुरीली आवाज़ को लहन कहते हैं। बरखुरदार कहते हैं बेटे को या बच्चे को। पढ़ने से पहले हमारा एक सवाल है, तंज़ और मिज़ाह में क्या फ़र्क है? यानी कि एक लफ्ज़ है तंज़ और दूसरा है मिज़ाह। तंज़ कहते हैं किसी की बुराई, कमज़ोरी या समाजी तौर पर बुरे पहलू को चुभते हुए अंदाज में, चुभने वाले अंदाज में, बुरा लगने वाले अंदाज में बयान करना। इसका मकसद इस्लाह या तनकीद करना होता है। अक्सर इसमें हल्की सी सख्ती और चुभन होती है। मसलन हम कहते हैं कि किसी का काहिल होना बयान करते हुए, वाह आपकी मेहनत से तो सारी दुनिया रोशन हो रही है, तो इस तरह से कि इसमें तंज़ होती है, चुभती है, तनकीद जिसे हम कहते हैं। और जो मिज़ाह है, मिज़ाह का मकसद जो होता है वो दूसरों को हंसाना और खुश करना होता है। इसमें तनकीद नहीं होती तंज़ की तरह, थोड़ी सी होती है, लेकिन उसका जो अंदाज़ होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। इसमें तनकीद कम और दिल लगी मिज़ाह में ज़्यादा होती है। मिज़ाह नरम और खुशगवार होता है। मसलन हम कहते हैं कि मैंने अपनी घड़ी बेची ताकि वक्त ख़रीद सकूं। इसी तरह से, यानी कि सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो तंज़ क्या है, ये चुभता है और इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाता है। जब मिज़ाह जो है वो मिज़ाह हंसाता है और खुशी देता है। यहाँ से हमारी गज़ल शुरू हो रही है। शेर नंबर 1 या पहला शेर जो है वो ये है, मुझसे मत कर यार कुछ गुफ्तार, मैं रोज़े से हूँ, हो न जाए तुझसे भी तकरार, मैं रोज़े से हूँ। अब हम सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने को देखते हैं, फिर इसके शेरी मुहासन जो हैं, फ़नी मुहासन जो हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला लफ्ज़ है गुफ्तार, यानी कि बातचीत, गुफ्तगू। तकरार कहते हैं झगड़े को, मसलन के, और यार दोस्त को कहते हैं। इसके हम शेरी मुहासन को देखते हैं कि रदीफ़ इसमें है मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ, ये पूरी हमारी नज़म के अंदर दोहराया जाएगा। और काफ़िया जो है वो है गुफ्तार और तकरार।
اور صفت صنعت تکرار جو ہے روزے سے ہوں کی تکرار ہے جس سے نظم کے اندر زور پیدا ہوا ہے، اور صنعت تضاد جو ہے روزہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے، بار بار لفظ آئے گا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ روزہ عبادت ہے، مگر یہاں جو استعمال ہوا ہے صنعت تضاد جو ہے بہانے کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ روزے کا بہانہ بنا کر ہر کام سے ہر چیز سے بچا جا رہا ہے، اور صنعت طنز و مزاح جو ہے وہ معاشرتی برائیوں پر ہلکے پھلکے انداز میں تنقید کی گئی ہے۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر دوست سے یار سے کہتا ہے یا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بات نہ کرو کیونکہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے بحث نہ ہو جائے۔ یہ طنزیہ انداز ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ روزے کو کاہلی یا خود پسندی کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ اب ہم اپنے پہلے شعر کی شعر نمبر 1 جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سید محمد جعفری اردو کے عظیم ترین مزاحیہ شاعری کرنے والے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ ایک صاحب اسلوب شاعر تھے۔ آپ نے سیاسی اور سماجی موضوعات پر 900 کے لگ بھگ نظمیں تحریر کی۔ سید ضمیر جعفری نے طنز و مزاح کے ذریعے حکام تک یعنی کہ حکومت تک یا صاحب اقتدار جو لوگ ہوتے ہیں حکومت میں ہوتے ہیں ان تک سماجی، عوامی اور معاشرتی مسائل کہ کوئی بھی سماجی مسئلہ ہو، عوامی مسئلہ ہو یا معاشرتی مسئلہ ہو تو اس کے حل کی جو توجہ ہے، حل کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری ہر خاص و عام میں مقبول رہی ہے، کیونکہ ہر شخص کا بات کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں ہم بور نہیں ہوتے، وہ ہنستے رہتے ہیں، ہنساتے رہتے ہیں، طنز و مزاح کرتے رہتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کسی بھی کام سے، وہ صرف اپنی بات تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست مجھ سے کسی قسم کی بات مت کرو کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، تکرار ہو جائے، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ میں روزے سے ہوں دراصل تلمیح ہے یعنی کہ اشارہ ہے، یعنی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ اس دن فحش یعنی کہ بری غلط گفتگو نہ کرے اور نہ شورول کرے، کہ شور شرابہ نہ کرے، گندی گفتگو نہ کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ شاعر ان لوگوں پر تنقید کر رہا ہے کہ شاعر نے اپنا حوالہ دیا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن تنقید جو طنز و مزاح ہوتی ہے وہ اسی طرح سے بات کو اس طرح سے خوشگوار انداز میں کیا جاتا ہے کہ سننے والے کو بری نہ لگے۔ تنقید کر رہا ہے جو کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کی مشہوری اسے اپنی مشہوری کروا دیتے ہیں کہ ہم لوگ بہت نیک ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھیں، نیک کہیں، مشہوری کروا دیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نیک سمجھیں۔ ایک شخص جس نے روزہ رکھا ہے تو روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، مگر وہ شخص لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تاکہ اطراف میں کہ جو اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، موجود اشخاص اسے جو شخص موجود ہیں کیا کہیں، روزہ دار کہیں، روزے دار کہیں، نیک کہیں، متقی پرہیزگار کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، ہر ایک کو یہ بتاتا ہے کہ اے میرے دوست مجھ سے جھگڑا مت کرنا، مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے لڑائی مت کرو، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھ سے بالکل بھی تکرار نہیں کرنی ہے،
کہ میرے ساتھ تم نے کوئی بات نہیں کرنی تاکہ کیا ہو کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ تو یہاں بھی ایک شعر دیا ہوا ہے، اسراف نے ارباب تمول کو ڈبویا، عالم کو تفاخر نے تو زاہد کو ریا نے۔ زہد جو ہے عبادت کو کہتے ہیں، ریاکاری یعنی کہ دکھاوا۔ شعر نمبر 2 دوسرا شعر ہے، ہر کسی سے کرب کا اظہار میں روزے سے ہوں، دو کسی اخبار کو یہ تار میں روزے سے ہوں۔ کرب کہتے ہیں اذیت کو، تکلیف کو، پریشانی کو، اظہار ظاہر کرنا یا دکھانا۔ تار یعنی کہ برقی پیغام۔ جس زمانے میں یہ نظم لکھی گئی تب یہ جدید والے ماڈرن جو فون ہیں یہ نہیں ہوا کرتے تھے، تب لوگ پیغام پہنچانے کے لیے تار کا استعمال کرتے تھے، یعنی کہ ٹیلی گرام یا اطلاع دینے کو کہتے ہیں تار۔ اب ہم اس شعر کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو ردیف ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور جو قافیہ ہے تار اور اظہار۔ صنعت مبالغہ جو ہے اس شعر کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنی کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور صنعت طنز و مزاح جو ہے کہ روزے کے اثرات پر ہلکی پھلکی طنزیہ تنقید ہے، اور صنعت تکرار جو ہے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں، اس کی تکرار سے کیا ہوا ہے، زور اور مزاح پیدا ہوا ہے۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں اسے کہ جو اس کی روزے کی حالت ہے اس میں اس کو ہر چیز جو ہے وہ کیا کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اخبار کو بھی خبر دی جائے کہ وہ روزے سے ہے، تاکہ لوگ اس کی جو پریشانی ہے، جو اس نے روزہ رکھ لیا ہے غلطی سے بھول کے، اس سے لوگ آگاہ ہو سکیں، اس کے بارے میں لوگ جان سکیں۔ یہاں سے ہماری تشریح ہے کہ سید محمد جعفری اردو کے عظیم ترین مزاحیہ شاعری کرنے والے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ ایک صاحب اسلوب شاعر تھے۔ آپ نے سیاسی اور سماجی موضوعات پر 900 کے لگ بھگ نظمیں تحریر کی۔ سید ضمیر جعفری نے طنز و مزاح کے ذریعے حکام تک سماجی، عوامی اور معاشرتی مسائل کے حل کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری ہر خاص و عام میں مقبول رہی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہمارے اس شعر کا انٹرو ہے۔ کوئی بھی شعر پیپر میں آتا ہے تو اگر اس نظم سے آتا ہے تو ہم یہ انٹرو ضرور لکھیں گے۔ اس شعر میں شاعر ہمارے معاشرے میں موجود لوگوں کے عجیب و غریب رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے، جب ہم میں سے کوئی شخص نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نیکی کی تشہیر ہو جائے، وہ نیکی جو ہے ہر کسی کو معلوم ہو جائے، لوگ اس کے بارے میں جاننے لگ جائیں کہ یہ بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ جیسے لوگ حج کر کے آتے ہیں تو حج کے بعد وہ حاجی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ ارد گرد رہنے والے افراد اس کی نیکی کو جان جائیں اور وہ اسے حاجی، نمازی، نیک، پرہیزگار، متقی کہنا شروع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر ان لوگوں پر تنقید کر رہا ہے جو روزہ رکھتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، حالانکہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ نے اس کا اجر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ مگر روزے دار کیا کرتا ہے، وہ اپنی تکلیف، اپنی بھوک، اپنی پیاس کا اظہار ہر کسی کے سامنے کرتا ہے۔ آج مجھے روزہ لگا ہے، آج میں بہت بھوکا ہوں، آج میں بہت پیاسا ہوں، آج کا روزہ بڑا مشکل ہے۔ شاعر مزاحیہ انداز میں ایسے شخص پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس روزہ دار کا بس چلے تو وہ اخبار میں اشتہار لگا دے کہ اخبار کو
یہ تار دے دو، جیسے ہم نے شعر پڑھا کہ دو کسی اخبار کو یہ تار میں روزے سے ہوں۔ اخبار میں خبر دے دے کہ فلاں شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے، اس کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ روزہ دار ہے۔ اس کا چہرہ اگر اترا ہوا ہے، اس کے چہرے کی رنگت اگر متغیر ہے کہ اس کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، رنگت زرد ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف روزہ۔ شاعر چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک بری عادت لوگوں میں آ چکی ہے، یہ کسی طرح ختم ہو جائے کہ لوگ نیکی کریں لیکن نیکی کے کام کی تشہیر نہ کرتے پھریں، نیکی کے کام کو اچھالیں مت بلکہ چھپا کے نیکی کریں۔ یعنی کہ جو نیکی کا کام ہے وہ بالکل اس طرح کریں کہ دائیں ہاتھ سے اگر نیکی کی جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایسی نیکی یقیناً اللہ کے ہاں قدر و منزلت رکھتی ہے جب اس نیکی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگی، کہ نیکی صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگر ایک شخص لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے چکر میں ہوگا تو یقیناً کیا ہوگا؟ وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ کہ جو لوگ ریاکاری کی عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں یا بتانے کا روزہ رکھتے ہیں، تو وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس پہ ہمیں کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ وہ عبادت جو ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خالص نیت کے ساتھ کریں گے، جس میں ریاکاری کا، دکھاوے کا، کسی کو بتانے کا پہلو نہیں ہوگا، تو اس کا اجر بھی پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہم عبادت اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اس کا اجر اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بے حد و حساب ہے۔ یہ ریاکاری کے زمرے میں آئے گی۔ ریاکاری بذات خود ایک گناہ ہے۔ تو یہ ایک ہی شعر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ کیونکہ اس جو روزے سے ہوں اس پہ یہ بہت اچھا فٹ آ رہا ہے۔ تو یہ ہر ایک شعر میں، ہر ایک تشریح میں یہ والا شعر ریپیٹ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اور بھی ہم ساتھ اشعار کو ایڈ کرتے جائیں گے۔ شعر نمبر 3، تیسرا شعر ہے: میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار میں روزے سے ہوں۔ دیکھیں شاعر نے کس طرح کے لفظوں کو استعمال کر کے بہترین مزاح پیدا کیا ہے، کہ حالانکہ عام طور پر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار، کیوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، احسان جو ہے نیکی کو کہتے ہیں، بڑا فائدہ دینا، اور جو موتیے کے ہار، موتیاں ایک پھولوں کی قسم ہے، کہ مجھے سفید پھولوں کے ہار ڈالو کیوں کہ میں روزے سے ہوں، اور سر جو ہے اوپر یا ذمہ داری لوگوں کے سر، کے لوگوں پر احسان ہے، لوگوں کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ مجھے ہار پہنائے جائیں، میری عزت اور تعظیم کی جائے۔ کیوں کی جائے؟ کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب ہم اس شعر کے فنی محاسن جو ہیں، شعری محاسن جو ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ ردیف میں روزے سے ہوں، ہر اس میں ہے، پوری ہماری نظم کے اندر یہی ریپیٹ ہوگا، اور قافیہ جو ہے وہ ہار ہے۔ اور صنعت طنز و مزاح جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کو فخریہ بیان کرنا، فخر کے طور پر بیان کرنا، کہ عبادت کو فخریہ بیان کرنے والوں پر کیا ہے؟ طنز اور تنقید ہے۔ اور جو اس میں صنعت مبالغہ ہے کہ روزے کو عظیم احسان بنا کر پیش کرنا، اور صنعت تضاد جو ہے کہ روزے کی روحانی انکساری کہ ظاہری بات ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، کوئی تیسرا اس میں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے، ہم عمرہ یا حج پہ جاتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو نظر آتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتی، جب آپ بتاتے ہیں تو ہی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کہ صنعت تضاد کے روزے کی روحانی انکساری کے مقابل خود پسندی ظاہر کرنا،
اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر طنزاً کہتا ہے یا طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ کر گویا سب پر بڑا احسان کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو موتیے کے ہار یا پھولوں کے ہار پہنا کر اس کے روزے کی تعریف کریں۔ آگے یہاں تک ہمارا انٹرو ہے، یہاں سے ہماری تشریح شروع ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، مگر ہمارے معاشرے میں موجود لوگوں کا رویہ عجیب و غریب ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے نیک عمل کی تشہیر چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مشہوری ہو نیک عمل کے بل بوتے پر، ناموری چاہتے ہیں، مشہوری چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نیک عمل پر لوگ واہ واہ کریں، ان کی تعریفیں کریں، اس کی تعریف کریں، گویا انہوں نے روزہ رکھ کر نیک عمل کر کے لوگوں پر احسان کیا ہے۔ ادا ہوتا نہیں صدقہ دکھاوے کی سخاوت سے، خدا ملتا نہیں ہرگز بناوٹ کی عبادت سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اسی طرح سے کہ جو دکھاوے کی عبادت ہے اس سے کیا ہے، کبھی بھی خدا نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے اس عبادت سے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ کر دیا ہے، بہت بڑا نیک عمل کیا ہے۔ روزہ رکھ کے وہ چاہتا ہے کہ اس کے روزہ رکھنے کے صلے میں لوگ اسے کیا کریں، انہیں مبارکباد دیں، اس کی داد و تحسین کریں، واہ واہ کریں، اس کے گلے میں موتیوں کے ہار ڈالیں یا پھولوں کے ہار ڈالیں، مبارک ہو کہیں، واہ واہ مبارک ہو آپ نے روزہ رکھا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر لوگوں کو بتانے والا ریاکار در حقیقت میں اللہ سے اجر نہیں چاہتا، بلکہ دنیا والے لوگوں سے جن کو وہ بتاتا ہے اپنی عبادت کے بارے میں، اپنے روزے کے بارے میں، ان لوگوں سے ہی اجر چاہتا ہے۔ شعر نمبر 4 چوتھا شعر ہے، میں نے ہر فائل کی دمچی پہ یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار میں روزے سے ہوں۔ اب ہم اس کے مشکل لفظوں کو دیکھتے ہیں۔ دمچی یہ ہم نے خاص لفظوں میں بھی پڑھا تھا کہ دم پہ باندھا جانے والا کپڑا، یعنی کہ دمچی فائل کا آخری حصہ یا سرخ پٹی، وہی یعنی کہ باندھا جانے والا جو کپڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اور مصرع شعر کی ایک سطر، جیسے ہمارا یہ شعر ہے، یہ جب دونوں سطریں ملیں گی تو شعر بنے گا۔ جب یہ ایک ہوگی کہ میں نے ہر فائل کی دمچی پہ یہ مصرع لکھ دیا، اگر ہم یہاں تک اس کو پڑھیں گے تو کیا ہے، یہ ایک مصرع ہے۔ اب ہم اس کے جو شعری محاسن ہیں، فنی محاسن ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ردیف میں روزے سے ہوں، قافیہ ہے سرکار۔ اور سنت طنز و مزاح جو ہے کہ معاشرتی بے عملی، کہ کام ہو سکتا نہیں سرکار، کہ جو ہمارے اندر کاہلی، سستی، بے عملی پائی جاتی ہے، روزے کا تو ہم بہانہ بناتے ہیں۔ بہت سارے ایسے، ایک روزہ ہو گیا، دوسرا چھٹی، کوئی بھی کام ہو، سردیاں آ جائیں، گرمیاں آ جائیں، کسی کی پیدائش کا دن آ جائے، کسی کی وفات کا دن آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں چھٹی چاہیے۔ اسکول بند ہوں، چھٹی ہو، سرکاری دفاتر بند ہوں، ادارے بند ہوں، سب کچھ بند، اور ہم نے کیا کرنا ہے، گھر میں بیٹھ جانا ہے۔ حالانکہ چائنا جو ہے، وہ لوگ جس دن کوئی شخص، ان کا کوئی عظیم شخص پیدا ہوا ہوتا ہے یا وفات ہوئی ہوتی ہے اس شخص کی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایکسٹرا کام کرتے ہیں، 2 یا 4 گھنٹے اس دن اس بندے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ چائنا نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ چائنا ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا ہے، ہم 47 میں ہوئے ہیں، وہ 49 میں ہوا ہے، تو ترقی میں وہ ٹاپ لسٹ پہ چلا گیا ہے، اور عنقریب میں بھی وہ سپر پاور بن جائے، کیونکہ جتنی اس نے ترقی کر لی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کام کو پریفر کرتے ہیں، کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، ہمیں چھٹی ملے
یا پھر جیسے شاعر نے کہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کام ہم نے کرنا نہیں، ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے یہی بہانہ بنانا ہے کہ آج نہیں کام ہو سکتا، روزے سال میں ایک بار آتے ہیں تو کام تو چلتے رہتے ہیں، اب ہم روزے سے ہیں تو لہٰذا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور جو صنعتی مبالغہ ہے کہ ہر فائل پر ایک ہی بہانے کو لکھ دینا، صنعت تضاد جو ہے کہ روزے کی روحانی ذمہ داری کے مقابل سرکاری فرائض سے فرار۔ اور مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اس نے ہر سرکاری فائل پر لکھ دیا کہ وہ روزے سے ہے، اس لیے کوئی کام ممکن نہیں۔ یہ طنز ان ملازمین پر ہے جو رمضان کے نام پر کام نہ کرنے کا بہانہ تراشتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا انٹرو ہے، یہاں سے ہماری تشریح شروع ہوتی ہے کہ اس شعر میں شاعر ہمارے معاشرے میں موجود ایک اور برائی پر مزاحیہ انداز میں طنز کر کے حکام کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے کہ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے لوگ پہلے ہی بے حس کہلاتے ہیں، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری دفاتر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے گائیڈ نہیں کرتے، فائل ایک کاؤنٹر سے دوسرے کاؤنٹر پہ، ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں لوگ بیچارے جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ مسئلے کو نمٹاتے نہیں ہیں کہ بے حس کہلائے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ کام چور کاہل لوگ روزہ رکھ لے تو سائلین جو ہیں، جو سائل ہیں، سوال کرنے والے، کام کروانے والے لوگ ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ عذاب بن جاتی ہے۔ شاعر یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ ایک تو سائلین پہلے ہی دفاتر میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر بھیجے جاتے ہیں، ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پہ بھیجے جاتے ہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور اگر دفاتر میں کام کرنے والے روزہ رکھ لے تو کیا ہوتا ہے، تو سائلین بیچاروں کا کوئی کام نہیں ہوتا، حالانکہ ان بیچاروں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، وہ بھی روزہ دار ہوتے ہیں۔ ایک تو دفاتر میں عوام کی خدمت کے لیے جو لوگ مامور ہیں پہلے ہی کام چور، نکمے، نکٹو ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد گویا انہوں نے لوگوں کے اوپر احسان کر دیا ہے کہ اب وہ فائل کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ جناب آج میرا روزہ ہے، اس لیے آج میں کوئی کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، گویا انہوں نے روزہ رکھ کر انسانوں پر احسان کر دیا ہے۔ عبادت کو تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت ہے خدمت خلق کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ عوام کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، نہ کہ ان کو ذلیل کرنا، کہ مثلا وہ بار بار چکر لگائیں اور روزے کی حالت میں اس طرح کھڑے رہیں، مختلف کمروں میں جائیں، کہ عبادت کیا ہے، خدمت خلق بھی عبادت ہے۔ شعر نمبر 5واں شعر ہے، اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل، اے میرے بچوں ذرا ہوشیار میں روزے سے ہوں۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کترا کے چل کہ دور سے گزر، میرے قریب نہ آ، ہوشیار خبردار احتیاط سے۔ اور اس کے فنی محاسن ہم دیکھتے ہیں کہ فنی محاسن میں جیسے طنز و مزاح ہے، شاعر مزاحیہ انداز میں اپنی کیفیت بیان کرتا ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے کہ بیوی بچوں کو حد سے زیادہ احتیاط کا کہہ دینا، اور اس میں خطابیہ انداز کہ بیوی بچوں کو پکارنا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر طنزیہ انداز میں اپنے رویے کی جھلک دکھا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں گھر والوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے، احتیاط سے رہنا چاہیے یا دور رہنا چاہیے۔ آگے ہے اس کی تشریح، یہاں تک اس کا انٹرو ہے، یہاں سے ہماری تشریح شروع ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھنے کے بعد سارے محلے میں، ساری گلیوں میں، دفاتر میں، اخبار میں اشتہار لگا چکا ہوتا ہے، ویسے پڑھانے میں بہت مزہ آ رہا ہے کہ دوستوں میں، بازاروں میں یہ اشتہار لگا چکا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے بعد جب شام کو وہ گھر آیا تو
اس کا کیا ہوا، اس کے بچوں سے، اس کی بیوی سے سامنا ہوا تو وہ اپنے بیوی اور بچوں کو بھی صاف صاف کہنے لگا کہ اے میری بیوی، ذرا مجھ سے دور رہنا، مجھے تنگ نہ کرنا، مجھ سے بحث نہ کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں رہ گئی ہیں، میں نے تو اتنی چیزیں بولا تھا، آپ یہ نہیں لے کر آئے، وہ نہیں لے کر آئے۔ تو اس نے کیا کہا کہ کسی قسم کی بحث جو ہے وہ آج نہیں چلنے والی، کیونکہ آج میرا روزہ ہے۔ مجھ سے دور دور ہو کے چلنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری میرے ساتھ کیا ہو جائے، ٹکر ہو جائے، بحث اور تکرار ہو جائے، جھگڑا یا لڑائی ہو جائے، وہ مجھے روزہ اور مجھے کیا ہو کہ روزہ لگ جائے۔ اے میرے بچوں، خبردار، شور نہیں کرنا، میری طبیعت خراب ہے، مجھے روزہ لگا ہوا ہے، میں نے آج روزہ رکھا ہے، لہٰذا مجھے تنگ نہیں کرنا۔ شاعر ہمارے معاشرے میں موجود اس برائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص نیک کام کر لے، نیکی کا کام کر لے، تو جب تک وہ پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ اس نے نیکی کا کام کیا ہے، اسے سکون نہیں ملے گا، وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکے گا۔ ایسا شخص جو نیکی کا عمل کرے گا، وہ بازار میں، دوستوں میں، دفتر میں، کام کاج میں، دکان میں، رشتہ داروں میں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی ہر شخص کے سامنے کیا کرے گا، اشتہار لگائے گا کہ اس نے فلاں نیکی کا کام کیا ہے۔ یہ وہی شعر ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ایک اور شعر بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ عبادت میں بھی رکھوں گا ادا کا رنگ غالب، کہ جب حسن نظر آئے تو سجدہ کیا جائے۔ آگے شعر نمبر 6، چھٹا شعر ہے ہمارا۔ شام کو بہرے زیارت آ تو سکتا ہوں، مگر نوٹ کر لیں دوست رشتہ دار میں روزے سے ہوں۔ اب اس کے مشکل الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ زیارت مثلاً ملاقات، نوٹ کر لیں کہ یاد رکھیں، نوٹ کرنا، یاد رکھنا کہ لکھ لیں یہ بات۔ اور جو شعری محاسن ہے، فنی محاسن ہے کہ طنزیہ اسلوب، روزے کا ذکر ہلکی پھلکی طنز کے ساتھ، اور جو انداز بیان ہے ہلکا پھلکا اور دلچسپ ہے، اور صنعت مبالغہ جو ہے کہ شاعر نے اپنے روزے کو بڑے اعلان کے طور پر پیش کیا ہے۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ معاشرتی رویوں پر طنزیہ تبصرہ۔ یہاں تک ہمارا انٹرو ہے، یہاں سے ہماری تشریح شروع ہوتی ہے کہ اس شعر میں شاعر انتہائی خوبصورتی سے ہمارے معاشرے میں موجود اس برائی پر مزاحیہ انداز میں طنز کر رہا ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی نیکی کا کام کر لیں تو جب تک ہم اس کی تشہیر نہیں کریں گے، ہم اس کو عام نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، ہمیں سکون نہیں ملے گا، ہمیں آرام نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے جاننے والوں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، کہ دن میں کوئی نہ آئے، شام کو آئیں۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا نہیں روزہ ہوتا، ظاہری بات ہے، بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، جب گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان کی تو ظاہری بات ہے ان کے لیے چیزیں بنانا پڑتی ہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دن میں کوئی مت آئے، شام کو آئے۔ یا اس سے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہی دعوت دے دی جائے، یعنی کہ ہماری افطاری کا ہی انتظام ہو جائے کہیں۔ اس کے دو فائدے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو دوست، احباب، رشتہ دار جانتے ہیں کہ جاننے والے ایسے شخص کی، روزہ دار کی تعریف کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، واہ کیا بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ دار کو افطاری پر بلا لیتے ہیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے ایسا ریاکار شخص ایک تیر سے دو شکار کرتا ہے، یعنی کہ آموں کے آم، گٹھلیوں کے دام۔ ایک تو لوگوں کو اطلاع پہنچا دیتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، اور دوسرا یہ کہ شام کو میں ملنے آ سکتا ہوں، لہٰذا یہ سن کر لوگ شاید اس کو دعوت پر بلا لیں۔ یاد رہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے
جو خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ روزہ رکھنے والا شخص خاموشی کے ساتھ کسی کو بتائے بغیر روزے میں سارا دن گزارے، نیک اعمال کرے، ذکر اذکار کرے، مگر ہوتا اس کے برعکس ہے، یعنی کہ اس سے الٹ ہوتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے ہمارا، تو یہ کہتا ہے لہن تر ہو کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخودار میں روزے سے ہوں۔ لہن تر کا مطلب ہے خوش آواز، تازہ غزل، نئی اور دلکش شاعری۔ برخودار بیٹے کو کہتے ہیں۔ یہاں سے اس کی تشریح شروع ہوتی ہے، یہاں تک اس کا انٹرو ہے۔ تشریح سے پہلے ہم اپنے شعر کے جو فنی محاسن ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ فنی محاسن اسلوب وغیرہ جو ہے وہ طنز و مزاح، شاعر نے روزے کو طنز و مزاح کے انداز میں دکھایا ہے اور صنعت مبالغہ ہے کہ روزے کو تخلیقی صلاحیت نہ ہونے کا جواز بنانا۔ اور اس شعر میں جو مکالمہ ہے کہ شعر میں سوال و جواب کا رنگ ہے۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر سے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی نیا اور خوش آہنگ کلام سنائے، مگر وہ روزے کا عذر پیش کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میرا تو روزہ ہے، میں شاعری کر نہیں سکتا، نظم سنا نہیں سکتا، غزل کہہ نہیں سکتا۔ اب ہم تشریح کرتے ہیں کہ ضمیر جعفری کیونکہ ایک مزاحیہ شاعر ہیں، لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں، وہ جس جگہ بھی جاتے ہیں لوگ ان سے شعر و شاعری کی فرمائش کرتے ہیں، غزل کی فرمائش کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب میں کہیں روزے میں چلا جاتا ہوں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے کہ روزے دار ہوتا ہوں، روزے سے میں جاتا ہوں، مختلف جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، احساس نہیں کرتے کہ اس شخص کا روزہ ہے۔ لوگ اس کے باوجود کہ میرا روزہ ہوتا ہے مجھ سے کیا کرتے ہیں، غزل کی فرمائش کرتے ہیں، اشعار سنانے کی فرمائش کرتے ہیں، شاعری سنانے کی فرمائش کرتے ہیں، حالانکہ غزل سنانے میں کوئی طاقت صرف نہیں ہوتی، نہیں لگتی۔ غزل سنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، شاعری سنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر شاعر اس بات کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے کہ جناب آپ لوگوں کو غزل کی سوجی ہوئی ہے یا آپ لوگوں کو غزل کی پڑی ہوئی ہے اور میں روزے سے ہوں۔ آپ شاعری سننا چاہتے ہیں حالانکہ میرا روزہ ہے، مجھے روزہ لگا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ روزہ رکھ کر میں نظم یا غزل یا شاعری سناؤں؟ شاعر باتوں باتوں میں یہ اطلاع سب کو پہنچا دیتا ہے کہ وہ اس قدر نیک، متقی، پرہیزگار ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگ کھا پی رہے ہیں تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تاکہ سبھی لوگ اس کو کیا کریں، داد و تحسین پیش کریں۔ اب ہم یہ بھی کہ اس میں شعر ایڈ کر سکتے ہیں کہ عبادت بھی ہے ایک رسم، فقط رہ گئی کہ عبادت کو ہم نے کیا ہے، ایک رسم بنا لیا ہے کہ عبادت کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکتے، یا عبادت ہم نے کوئی کرنی ہے یا نیک کام ہم کوئی کر رہے ہیں، یہ روزہ رکھ لیا ہے تو وہ لوگوں کو ہم نے بتانا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ کیا کریں، ہماری قدر کریں، عزت کریں، واہ واہ کریں۔ تو اس طرح سے کیا ہے، جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے ہم یہ بھی سیکھا ہم نے اس پیاری سی نظم سے کہ جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری کا، دکھاوے کا کوئی بھی پہلو نہ ہو۔ پھر اس طرح کی جو عبادت ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ اجر جو ہے وہ بے حد و حساب عطا کرتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ جو بھی پڑھیں گے اس پہ عمل بھی کریں گے، اس کو اس طرح سے سیکھیں گے کہ وہ چیزیں لائف ٹائم ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ ہمارے سامنے یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنے گریڈز کو کور کرنا ہے، ہم نے کلاسز کو کور کرتے جانا ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 9 ہے، 10 ہے، ایسا نہیں۔ ہم نے
कुछ भी पढ़ा उसको इस अंदाज से सीखा कि वो हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का हिस्सा बने और पूरी लाइफ हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। कोई भी चीज़ है जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, जैसे अब इस नज़म को हम ले लेते हैं, अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि हमने अपनी इबादत की तशहीर नहीं करनी, तो ये नज़म पढ़ना भी हमारे लिए एक इबादत बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी के साथ ही हमारी आज की जो वीडियो है वो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।